जिस्म के किसी भी उज़्व को ले लें आप, तो आपको समझ आ जाएगी कि फॉर एग्जांपल मैदे का साइज बढ़ गया है ओवर ईटिंग कर करके, तो उसको कैसे छोटा किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से लिवर का कुछ जो फंक्शन है, लंग्स का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने देखना है। अल्लाह ताला ने सारे के सारे निज़ाम को बिल्कुल एक ही तरीके से जो है ना यूनिफॉर्मिटी के साथ कोड किया हुआ है। तो हमें अब पता चल गया है कि when we are going to work on one organ of the body, it is going to be the same sort of therapy for the other organ of the body. एक्सेप्शन जो होंगी वो तो चले एक अलग बात है, मगर रिटार्डेशन का जो कॉन्सेप्ट है साइंस में और इवन पुरानी हिकमत के अंदर भी रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे ही लिया जाता था कि अगर किसी एक चीज से बीमारी लगती है तो उस चीज की किल्लत कर दें तो बीमारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल डोपामिन के साथ भी ऐसे ही करना है कि डोपामिन का जब एक सेंटर जो है ना वो डायलेट कर दिया गया है तो उसको फिर जो वापस अपने ओरिजिनल साइज पे लाने के लिए आपको उसकी रिटार्डेशन करनी पड़ेगी। नाउ जिन लोगों का साइज बड़ा ही नहीं है अभी, इसका मतलब है बच्चे, तो उसको प्रिएम्प्टिव मेडिसिन कहते हैं या एहतियाती तदबीर करें कि उन बच्चों को बचाना ज्यादा आसान है कि जिनके साथ ये मामला हुआ नहीं। एक बंदे ने सिगरेट ही कभी नहीं पी है, उसको सिगरेट से बचाना आसान है। इस बंदे को सिगरेट पी पी के लंग्स का कैंसर कर लिया है, उसको लंग्स के कैंसर की इलाज करना मुश्किल है। सो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसलिए इतना ज्यादा बच्चों पे फोकस करते हैं कि उन्होंने अभी ये सिगरेट नहीं शुरू किया। सो द रियल प्रॉब्लम इज कि जब आप खुद इतने आदी हो ना डोपामिन के, तो अपने बच्चों को डोपामिन से बचा नहीं सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप हर वक्त सेल फोन्स में हो, आप स्मार्ट स्क्रीन में हो, आप कन्वीनियंस की लाइफ गुजार रहे हो, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अपने आप को मुनहसर कर दिया हो और आपने अपने आप को इस तरह की लाइफ और लग्जरी में इन्वॉल्व किया हुआ हो, तो मसला बच्चों का नहीं है, मसला फिर आपके साथ है। बच्चे को तो जिस माहौल में भी डालेंगे वो बच्चा तो उसी माहौल में यूज टू हो जाएगा। द ओनली थिंग द चाइल्ड नीड्स इज दैट सॉर्ट ऑफ केयर एंड सिक्योरिटी, और उसको जो उसका नान नफका होता है बस वो आपने पूरा करना है। तो बच्चे को तो जिस भी माहौल में डालेंगे वो देखेगा कि माँ बाप प्यार करते हैं तो वो ठीक है। बच्चों को तो जब तक वो लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड्स के ऊपर यूज टू नहीं करेंगे तब तक वो उसका रिएक्शन नहीं दें, उसकी डेप्रिवेशन का रिएक्शन नहीं देंगे। So the real problem is not how to save the kids from dopamine. The real problem is because that's not even a problem. The real problem is कि वो डोप एडिक्ट्स जो है ना वो अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे। तो जब भी कोई ये पूछता है कि बच्चों को कैसे स्क्रीन से दूर करें, इसका मतलब है कि वो खुद स्क्रीन का आदी है। घर में उसने हर कमरे में एक स्मार्ट स्क्रीन लगाई हुई है, वो 4-4 5-5 गैजेट्स पर पर्सन जो है ना वो पर डे यूज होते हैं घर पे, चाहे वो आईपैड्स हों या टैबलेट्स हों या सेल फोन्स हों, इवन माइक्रोवेव भी उसी में आता है। अब जब जितनी मैं लिस्ट बताता रहूंगा उतनी ज्यादा चीखें निकलेंगी सबकी कि यार ये तो आपने बिल्कुल ही जीरो पे ले गए हमें, इससे तो बेहतर है हम गारों में चले जाएं, पहाड़ों में रह लें। तो टेक्निकली स्पीकिंग तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास इस बीमारी के लिए जाए तो वो आपको वाकई इसी तरह की कोई थेरेपी देगा कि आप पहाड़ों में ही जाएं आप, क्योंकि उसके अलावा तो जो हालत बना ली हमने अपने अंदर से केमिस्ट्री, उसका तो कोई और इलाज नहीं है। सो मैं आपसे पहाड़ों में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ स्टाइल को ऑर्गेनिक लेवल के ऊपर ट्यून कर लें। ऑर्गेनिक लेवल का मतलब होता है कि जितना जिस जिस काम के लिए ये जिस्म बना है उस काम के ऊपर डालें इसको। ये जिस्म इस दुनिया में कन्वीनियंस के लिए नहीं उतारा गया। दिस इज अ स्पेशल स्पेस सूट। मुसलमान का तो शुरू से फलसफा है ना कि ये हमने एक स्पेस सूट पहना हुआ है, हम तो जन्नत के वासी हैं सारे। जब वहां से ट्रेवल करके अरवा से इधर आते हैं तो दिस इज अ जो कॉस्मोस का सफर है हमारा वो इस बॉडी के अंदर कर रहे हैं हम। सो इस बॉडी को लग्जरी जो है वो रास नहीं आती, जितना मर्जी हमें तस्कीन मिल रही हो, असल में हमारे नफ्स की तस्कीन है, वो जिस्म की तस्कीन नहीं है। जिस्म अपनी आइडियल सेल्फ के ऊपर तब आता है जब उसको हर वक्त इन मोशन और इन एक्शन रखा जाता है। ये हमारा जिस्म हमारी केमिस्ट्री की डिमांड है। हमारी केमिस्ट्री की डिमांड एसीज और एयर कंडीशनिंग या फिर लग्जूरियस कार्स नहीं है। ये हमें ऐसा फील होता है कि जिस्म को तकलीफ कम हो रही है, इसलिए हम अपने आप को समझते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली। एक्चुअली इन द रिट्रोस्पेक्ट अगर आप देखें तो साइंस की जितनी भी तरक्की उन इजादात के ऊपर हुई है जिन्होंने हमें लग्जरीज दी है,
انہوں نے ہماری کیمسٹری کو بھی اسی طریقے سے تباہ کیا, کیونکہ بیماریاں بھی اسی طریقے سے بڑھ گئیں. جتنے بھی لگزوریس لائف اسٹائل گزارنے والے لوگ ہیں ان کو اسی طرح کی بیماری لگتی ہیں, because this body is not designed for convenience, and this is something which people do not understand. Even scientists at a lot of level don't understand that. Now, whenever you put this body into a certain mechanical lifestyle, جو کہ روز صبح جلدی اٹھتا ہے اور وہ پھر کام بھی کرتا ہے, فزیکل ہارڈ شپس میں گزارتا ہے اپنے آپ کو, اور ٹائم پہ سوتا ہے, تو اس کی ہیلتھ کی انڈیکس بہت اوپر ہوتی ہے. اور جو لوگ اپنے گھروں میں 12 بجے 1 بجے دن کو اٹھتے ہیں اور راتوں کو ساری رات اٹھے رہتے ہیں, ان کو پھر ہارٹ اٹیکس, ان کے بلڈ پریشرز, ان کی اسکن ڈیزیز, ان کے ڈفرینٹ آرگنز کے فیلئر جو ہیں وہ انیویٹیبل ہوتے ہیں. Now, this is something which is very clearly seen when you see کہ جب آپ کو 30s اور 40s کی ایج سے گزرنا شروع کرتے ہیں تو یہ جسم جواب دینا شروع کر دیتا ہے. 50s کے اندر تو باقاعدہ الارمز بجتے ہیں, کوئی نہ کوئی آرگن فیل ہوتا ہے کسی بھی انسان کا, چاہے کتنا بلینئر ہو چاہے کتنا غریب ہو. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کسی وجہ سے سارے کے سارے صبح رننگ کے اوپر شروع ہو گئے ہیں. پوری دنیا کی زیادہ تر لوگ اب اپنے آپ کو ایکٹیویٹی کے اندر اور موشن کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو موشن تو کہیں سے بھی کنوینئنٹ نہیں ہے. صبح اٹھ کے 3 میل بھاگنا کون سی کنوینئنس؟ اب تو یہ دنیا کیوں کہہ رہی ہے کہ رننگ کرنی ضروری ہے, چاہے وہ دن میں 1 دفعہ ہو یا ہفتے میں 4 دفعہ ہو. جم جانا کیوں ضروری ہے؟ وزن اٹھانے میں کون سی کنوینئنس؟ this sort of problem has to be recognized as a requirement of the body. This body requires that sort of fatigue. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. Scientifically, we all know now as scientists that when the human body goes to sleep after a certain time, at a certain time, وقت پہ اگر وہ سوتا ہو تو 2.5 سے 3 گھنٹے کی سلیپ کے بعد جب وہ REM کی اسٹیٹ پوری طریقے سے انجوائے کرتا ہے نا, تو ریئل سب جب وہ ڈوب جاتا ہے نیند میں, پوری طریقے سے گہری نیند میں جاتا ہے, خواب کی اسٹیٹ شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے دماغ کے اندر سے ایک گلینڈ ہے, اسے پیٹیوٹری گلینڈ کہتے ہیں. وہ گلینڈ کڈنیز کے اوپر 2 گلینڈز لگے ہوئے ہیں, ان گلینڈز کو آرڈر کرتا ہے, اور پورا کا پورا کورٹیزول جو ہے نا اس گلینڈز کے اندر سے نکلتا ہے, کیونکہ انہی گلینڈز کے اندر کورٹیزول ہے. کورٹیزول ایمرجنسی کا کیمیکل ہے. the gland which is the hormone, cortisol کو gland بولی جا رہا ہوں, the hormone which is responsible for putting glucose in the muscles. جب کوئی ایمرجنسی ہو یا بھاگنا ہو یا لڑائی کرنی ہو تو کورٹیزول ریلیز ہوتا ہے کڈنی سے اس وقت, دن دہاڑے. رات کے وقت سوتے وقت بھی کورٹیزول ریلیز ہوتا ہے, اور کورٹیزول جب ریلیز ہوتا ہے تو وہ پورا کا پورا کورٹیزول جتنا بھی ان گلینڈز کے اندر ہوتا ہے, ایڈرینل کورٹیکس میں ہوتا ہے اور ایڈرینل میڈولا میں ہوتا ہے. ان کے نیچے خیر کورٹیزول کے گلینڈ لگے ہوتے ہیں, ان میں تو خیر ایڈرینل ہوتا ہے, بٹ اس کو جنرلی اسپیکنگ ان 2 گلینڈ میں سے سارا کورٹیزول نکلتا ہے, اور پورا کا پورا کورٹیزول جسم کے اندر, دل کے اندر بھر جاتا ہے. جب دل کے اندر بھر جاتا ہے تو جب تک وہ دل کی تمام تر شریانوں کو, اس کی والز کو, اس کی لائننگ کو پوری طریقے سے سروس نہیں کرتا, تب تک کورٹیزول اس دل میں بھرا رہتا ہے. اور جب دل میں جب وہ پورا کام کر لیتا ہے تو اس کے کچھ 1.5 گھنٹے کے اندر اندر پورا کا پورا کورٹیزول وتھڈرال میں چلا جاتا ہے. سو آپ کو 6 آورز 5 آورز جو 6 آورز کی سلیپ جو ہے نا, یہ سائنس بتا رہی ہے کہ یہ 5-1 گھنٹے آپ نے سونا ہے, اس سے زیادہ سونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو کام کرنا تھا سونے میں دماغ نے اپنے مین آرگنز کو کلین کرنے کا وہ اس نے کر دیا. اب سنیں ذرا غور سے کہ ہمیں شروع سے بتایا جاتا ہے کہ 8 گھنٹے سونا بہت ضروری ہے, سائنس کہتی ہے. ایسی کوئی سائنس نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی بھی ہے تو کسی ایک سائنٹسٹ کی اوپینین ہے, کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے. ہمیں نبی علیہ السلام کے تھرو پتہ چل گیا ہے کہ تہجد پہ پڑھنا اٹھنا کتنا ضروری ہے, اور کتنے گھنٹے بعد تہجد ہوتی ہے. تیسرے پہر میں تہجد ہوتی ہے, 2 پہر کی نیند کی ضرورت ہے بس, تیسرے پہر کی تو نیند ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اور تہجد کے فوراً بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, اور فجر کے بعد سونا جو ہے نا وہ اتنا کوئی مستحب کام نہیں ہے اسلام میں. وہ حرام نہیں ہے, مگر سنت میں تو نہیں ہے کہ فجر کے بعد سوئیں. اور پھر فجر سے لے کے دن تک آپ اپنی اس باڈی کو کام میں ڈالیں, محنت کریں, اور اس کے بعد دن کو جتنا بھی ٹائم آپ نے کیلولا کرنا ہے وہ کیلولا کیا آپ نے, وہ دوبارہ سے آپ اس اسٹیٹ میں گئے جس میں آپ دوبارہ سے REM اسٹیٹ اچیو کیا آپ نے, اور پھر اپنے آپ کو توڑا, پھر اٹھا کے دوبارہ سے. اور عصر کے بعد سونے کو باقاعدہ منع کیا گیا اسلام میں کہ عصر کے بعد نہیں سونا. سو عصر اور مغرب کے بیچ میں اور فجر کے فوراً بعد
یہ دو کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ اسلام نے ریکگنائز کیے ہیں، اور سائنس ابھی تک اس چیز کو ایک بڑی کلیئر ایکسپلینیشن دے چکی ہے، مگر ہمیں نظر نہیں آتا. سائنس کیا کہتی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے یا سورج ڈوبتا ہے تو انسانی دماغ کے اندر سے ایک خاص کیمیکل ہے جو کہ اس کا نام ہے میلاٹونن ریلیز ہوتا ہے. میلاٹونن تبھی ریلیز ہوتا ہے جب سورج کی موومنٹ انسان ڈیٹیکٹ کرتا ہے. امیزنگلی انف انسانی بچہ اگر کسی چوتھے سٹوری کی بیسمنٹ میں بھی پیدا ہونا، نیچے زمین کے نیچے، تبھی اس کو اس جگہ کے لحاظ سے سورج کی ٹائمنگ کا اندازہ ہوتا ہے. اس نے سورج تو نہیں دیکھا، تو بیسمنٹ میں پیدا ہوا ہے، مگر اس کا میلاٹونن پھر بھی اس جگہ کی جو موومنٹ آف دا سن ہے اس سے الائن ہوا ہوتا ہے. اور جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اور وہ سونے کے موڈ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا میلاٹونن جو ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. Now it is something which is very clearly evident in Quran, but if you look at it from this lens کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا من شر غاسق اذا وقب، وہ رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، تو رات کے شر سے وہ چھا جائے گا. جب وہ چھا جائے کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت میرے اوپر کوئی خاص معاملہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنی کسی ونربلٹی کے اندر آ جاتا ہوں، کہ رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. من شر غاسق اذا وقب. So when you read this ayah, all of a sudden every Muslim should be in a thinking mode کہ ایسا کیا ہوتا ہے رات کو کہ جب وہ چھا جاتی ہے. So our body is supposed to be going through a certain اور قرآن پاک میں کلیئرلی بتایا کہ رات کو آرام کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ. So it's a mechanical system that this body is, but we are going against or we are not recognizing کہ یہ پورا کا پورا mechanical system ہے جو ہمارے ساتھ جسم کا بنا ہوا ہے، اور ہم اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں، اور اس کو اس طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کے اپنے لیے ہی نقصان ہے. آپ ظاہر ہے ہمارا سب کا دنیا میں آنے کا، جتنا بھی دنیا میں انسان زندہ ہیں، وہ اپنی زندگی کو پرولونگ کرنے کی کہانی اور گیم ہی کھیل رہے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں کر رہے ہم. سو اگر آپ نے اس زندگی کو پرولونگ کرنا ہے تو اس جسم کو ہیلتھی رکھنا ہے، اور جسم کی ہیلتھ کے اوپر احادیث اور دعائیں ہیں پوری. تو جس کو صحت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. تو صحت کا کیا مطلب ہے کہ صحت کے لیے آپ کو وہ لگژری نہیں چاہیے، ایکچولی صحت کے لیے آپ کو مشقت چاہیے اس جسم کو، مگر نفس کو آپ جو ہے وہ لگژری چاہیے، آرام اور سکون چاہیے. This is something which you have to understand. These two little forces are going against each other. اور ہم اپنے ہی جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنے نفس کو آسانی پہنچا رہے ہیں. یہ ہمارا پورا کا پورا چکر گھوم رہا ہے اس وقت دنیا کا. اب آئرونکلی ظاہر ہے جسم کے اپنے الارمز ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں آن آف کے بٹن جسم کے اندر کیمیکلز کے. تو یہ کیمیکلز خود پھر چیخیں مار کے بولتے ہیں، اور پھر جب کینسر ہوتا ہے یا پھر کوئی اوور ویٹ ہو کے پھر ہارٹ پرابلمز ہوتی ہیں، کولیسٹرول اوپر ہوتا ہے، ایوری تھنگ، مجبوراً ہمیں جسم کی بات ماننی پڑتی ہے اور اس کو پھر انکنوینئنس میں ڈالنا پڑتا ہے. یہ میں خالی آپ کو بگ پکچر پرسپیکٹو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم یا تو جان کی آنکھیں بند کر رہے ہیں، اور یا پھر اتنے نفس کے پجاری ہو گئے ہیں کہ بس ہمیں جلدی مر جائیں، مگر جتنا زندہ رہیں اتنا وہ ہے نا عیاشی کرتے رہیں، اور مرنے کا شوق بھی نہیں کسی کو. So it is not a religious perspective, it is a scientific perspective I'm giving. Religious perspective سے تو نفس کو کسی بھی طریقے سے آپ نے پالنا ہی نہیں. نفس کو جتنا آپ نے سپریس کرنا ہے اتنا بہتر ہے آپ کے لیے. سو اگر نفس کو ہی سپریس کرنا اسلام ہے، جو کہ اسلام کا اینگل اسی طرف ہے، تو پھر تو آپ نے اپنے آپ کو انکنوینئنس میں ہی رکھنا ہے. اور اگر آپ نے اسلام کے اندر آنا ہے تو جسم کی انکنوینئنس کا مطلب یہ ہے کہ لگژری سے دور آنا پڑے گا. اب میں واپس غاروں والی بات پہ دوبارہ آ رہا تھا، اسلام پھر سائنس بھی غاروں والی بات پھیل رہی ہے. تو میں غاروں میں نہیں بھیجنا چاہ رہا ہوں آپ کو ایٹ لیسٹ، مگر اتنا تو نہ غاروں سے دور بھاگیں کہ بالکل ہی اپنے آپ کو سائنٹیفکلی بھی اور ریلیجیسلی بھی اپنے آپ کو اتنے مسئلے میں ڈال دیں کہ وہ پھر بے قابو ہو جائے، irreversible ہو جائے. اب یہ میں خالی جسمانی معاملات طے کی ہیں، ابھی اسپرچل معاملات میں طے کروں تو پھر سیلفشنس آسمانوں تک پہنچ چکی ہے دنیا میں. خود غرضی، لالچ، گریڈ جسے کہتے ہیں، پھر گلٹنی، کھانے کے شوق. دنیا میں کبھی بھی اتنے کھانے کے شوق نہیں تھے. اگر آپ اپنی آنکھوں کو ذرا سا کھولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی فوڈ کے اوپر اس وقت دوڑ چل رہی ہے دنیا کی، فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹریز جس طریقے سے فلرش کر رہی ہیں، فوڈ کے جتنے چینل سوشل میڈیا پہ ہیں، جتنی فوڈ کی ایکسپرٹیز ہم لے رہے ہیں، جتنی زبان کے جو ذائقے کے اوپر جو معاملات کو طے کرنے کی کہانیاں ہم نے شروع کی ہیں، یہ تو اپنی ہسٹری آف دا پلانٹ میں کبھی نہیں تھی.
سو یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ؟ یہ سارا کچھ ایکسیسونیس کی اور لگژری کی ڈیمانڈز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی فوڈ ایکسپرٹس پڑھیں اور بنے اور 50,000 یا 50 لاکھ کے فوڈی کے چینل کے فالوور ان کے، تو پھر ایک الگ کہانی ہے. پھر ہمیں کیا اسلام کرتے پھر. مگر اگر ہم اسلام کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمیں پتا ہوگا کہ دنیا میں آنے کے کچھ مقاصد ہیں اور یہ تمام تر لسٹ جو ہے وہ ان مقاصد کے خلاف چلتی ہے. جتنی بھی لسٹ ہے جو اس وقت ہماری لائف اسٹائل میں آتی ہے، میں آپ کو ایز اے سائنٹسٹ بتا رہا ہوں. اگر آپ نے ایز اے مسلم سوچنا ہے پھر تو سائنس تو پہنچی نہیں نا وہاں تک. نہ وہ شروع کرتی ہے نہ وہ اینڈ کرتی ہے. سائنس اسلام تو شروع بھی وہیں سے کرتا ہے اور اینڈ بھی وہیں پہ کرتا ہے کہ اس جسم کو آسانی پہنچانا اس جسم کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے مقاصد کے بھی خلاف ہے. اور نفس کو آسانی پہنچانا اس جسم کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے. سو نو میٹر ہاؤ مچ یو ٹرائی ٹو رن اوے فرام اٹ، یو کی ناٹ جسٹ. اور جب تک ہم نئی باڈی ری انوینٹ نہیں کرتے اپنے لیے اور اپنی روح کو اپنی ٹرانسفر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو تب تک تو یہ والے معاملات ایسے ہی رہیں گے. یہ مارس پہ جائیں یا یہ کرۂ ارض کے اوپر رہیں، یہ جسم جب تک ہے ہمارا، یہ اسلام اس کے اوپر اتنا کوئی فٹ بیٹھتا ہے نا تالے اور چابی کی طرح کہ اگر ہم اسلام اور سنت کے اوپر پوری طریقے سے چلیں تو اس جسم کی پوری نشو نما بھی رہے گی اور نفس بھی قابو میں رہے گی.